बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सूरा अल-माआरिज का सरसरी जायज़ा लेंगे। सूरा अल-माआरिज कुरान हकीम की 70 नंबर सूरत है। इसकी 44 आयात हैं, 2 रुकू हैं, 5 पैराए हैं और इसके कुल अल्फाज की तादाद बाशमूल हरफ अतफ वाव के 248 है। और जबकि सूरा अल-माआरिज के इख्तिताम तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 82,597 है। इसका नाम इसकी आयत नंबर 3 से माखूज है। मिनल्लाह ज़िल मुआरिज, यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो कि अरूज के ज़ीनों का मालिक है। यह सूरा अपने नज़ूल में मक्की है और सूरा अल-हाक़ा की तरह मक्का मुअज़्ज़मा का जो इब्तदाई दौर था उस मौका पे नाज़िल हुई। और सूरा अल-हाक़ा की तरह ही ये ममासिल और मसना सूरा है, यानी जड़वा सूरा है, क्योंकि दोनों का मरकज़ी ख्याल एक ही है। इनमें जो मुश्तरक बातें पाई जाती हैं वो इन दोनों सूरतों का ज़ाहरी असलूब है। फिर अज़ाब क़यामत का ज़िक्र है, फिर जज़ा और सज़ा का असबात पाया जाता है और काफ़रीन को तनबी और नसीहत की जाती है कि वो अज़ाब क़यामत का अगर मजाक उड़ाते हैं तो उनका अंजाम बड़ा गंभीर होगा। और फिर रसालत माब को सब्र की तलकीन की जाती है। नाज़रीन, इसका जो मौज़ू है वो कुफ़ार की सरजनिश और नसीहत और यौम क़यामत का अज़ाब यकीनी है और फिर यौम हिसाब में जज़ा और सज़ा शुदनी है, यानी ज़रूरी होगी। और इसके अलावा अहले ईमान के औसाफ बताए गए हैं जो जन्नत के हकदार होंगे। मसलन वो नमाज कायम करने वाले होंगे, वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पे यकीन करते हैं और अमल करते हैं, फिर अज़ाब खुदाबंदी से ख़ाइफ़ रहते हैं और फिर वो अपने हफ्स को काबू में रखते हैं और सोसाइटी में अमीन और ज़ामन होते हैं और लोग उन पे डिपेंड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सूरा अल-माआरिज के 5 पैराए हैं। पहला पैराया जो है वो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 7 तक है। इसमें कुर्ब क़यामत पर काफरीन का तजस्सुस और सवालात पाए जाते हैं। और कुफार कहते थे सवाला स्वाइलन बे अज़ाबुल वाक़े, कि यानी सवाल करने वाले ये पूछते थे कि ये अज़ाब कब वाक़या होगा। इसी तरह के सवालात ये कुफार करते थे। फिर कुरान हकीम कहता है मिनल्लाह ज़िल मुआरिज, कि ये जो मुआरिज कहते हैं यानी सीढ़ियाँ चढ़ना या जीने को कहते हैं, जो ग्रेजुअली ऊपर को यानी इंसान तरक्की करता है, उससे ये मुराद है। मुआरिज मारिज की जमा है जिसका मतलब होता है जीना। तो ज़िल मुआरिज यानी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो जीनों की या तरक्कियों की या मदारा जो रूहानी मदारिज हैं उनकी मालिक है। तारुजुल मलाइकते वर्रूहु अलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनतिन, यानी अल्लाह ताला के फ़रिश्ते और वर्रूह और हज़रत जिब्राईल या इंसानी रूहें इस यौम में जिसकी के मकदार 50,000 साल के बराबर है चढ़ते हैं। तारजो चढ़ते हैं, यानी अल्लाह ताला के पास इंसान के जब अच्छे अमाल होंगे तो उनके पास इनफिनाइट किस्म की ग्रोथ है, नशो नमा है। इंसान जितनी भी अपनी कोशिश करे वो बढ़ सकता है। फिर कुरान हकीम कहता है फ़स्बिर सब्रन जमीला, यानी रसालत माब को और साथियों को तसल्ली दी जाती है कि वो सब्र करें, क्योंकि सब्र जो है वो इंतहाई खूबसूरत वर्चू है इंसानों का। किसी ईज़ा रसानियों को बर्दाश्त कर लेना ही सब्र नहीं होता, बल्कि जिस सब्र से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, नाज़रीन, वो सब्र की असल डेफिनेशन है। इन्नहुम यरौनहु बाईदा, ये क़यामत को बहुत दूर समझते हैं। बाईद कहते हैं जो मकान से दूर हो। व नराहु करीबा, जबकि हम इससे बहुत नज़दीक देखते हैं। तो नाज़रीन, जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें मनाज़िर क़यामत बयान किए गए हैं और ये आयत नंबर 8 से आयत नंबर 18 तक का पैराग्राफ है। यौमा तकून अस्समाउ कल मुहल, कि आसमान जो है वो तांबे की तरह हो जाएगा और जो पहाड़ हैं वो रुई की तरह हो जाएंगे। व तकूनल जिबालु कल एहन वला यस्रालु हमीमन हमीमा। इस आयत में मंजर बदल गया है क्योंकि इससे पहली 2 आयात 8 और 9 में क़यामत का मंजर था, मगर आयत नंबर 10 में यौम हिसाब का नक्शा है। यानी वहाँ पे कोई दोस्त किसी का हाल नहीं पूछेगा और बल्कि हर मुजरम जो होगा उसकी ख्वाहिश होगी कि आज का अजाब जो है वो उसका बेटा ले ले, या उसकी बीवी उसका अजाब ले ले, या उसका भाई ले ले। वह साहबते ही वह आखी, यानी उसकी बीवी या उसका भाई उसका अजाब ले ले। और अगर वो ना हो सके वह फसीलतुल्लती तोवी, और या फिर उनको उसका कुनबा उसका ट्राइब उसका अजाब ले ले। वह मन फिल अर्दा जमीन सुम्मा युंजी है, और काश के ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं वो इसके बदले में रहन हो जाए या उससे निजात ला दें। युंजी इंजा से है,
یعنی باب افعال سے ہے نجات جس کا ہم مطلب لیتے ہیں. کلا انہا لظا، اور یقیناً اس دن آگ ہوگی، شعلے ہوں گے. یعنی آگ جب شعلہ مارتی ہے تو اس کو تلزا بولتے ہیں، تلزا یا لزا. یعنی یقیناً وہاں پہ شعلے ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ نزاعۃ للشوا، یعنی وہ انسان کی طاقت کو سلب کر لینے والے اور اس کی جلد کو ادھیڑ دینے والے ہوں گے. تدعو من ادبر وتولی، اور وہ پکار رہی ہوگی ان کو جو کہ دبرا کرتے تھے، پیٹھ پھیرتے تھے اور منہ پھیرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، گویا وہ مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں مشغول رہا اور پھر اسے تجوریوں میں بند کر کے سنبھالتا رہا. یعنی ان کو مال سے بہت محبت تھی. تو گویا یہ بخیل لوگوں کا ذکر ہے. تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس میں انسانی فطرت کا تناسب اور توازن پایا جاتا ہے اور مومنوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ان الانسان خلق ہلوعا، کہ فطرت انسان کے تناظر میں یہ عمومی حقیقت ہے کہ انسان اکثر اضطراب اور اجلت کی کیفیت میں رہتا ہے. وہ اینکشس ہے، اس میں انگزائٹی پائی جاتی ہے، اور بیسیکلی اس کی طبیعت میں عدم توازن پایا جاتا ہے، جو کہ اس کے داعیات میں سے ایک ہے. ناظرین، پھر قرآن حکیم کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب اس کے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس میں صبر کا ایلیمنٹ بہت کم ہو جاتا ہے، وابیلا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوًا، اور جب اس کو بھلائی ٹچ کرتی ہے، اس پہ آسانی آتی ہے، آسائش آتی ہے، تو وہ اس کی بے قدری کرتا ہے. اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر ایسے لوگ اپنے رد عمل اور طرز زندگی سے مستثنیٰ ہے جو اپنی صلات کی، اپنی نمازوں کی ادائیگی باقاعدگی سے کرتے ہیں، چونکہ نماز جو ہے وہ انسانی شخصیت میں توازن پیدا کرتی ہے. اور الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی نمازوں کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں، یعنی ان میں استقامت ہوتی ہے، وہ دائم رکھتے ہیں. دائم کہتے ہیں پانی کا سکون میں جانا، پانی کا ساکن ہو جانا. اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ یقیناً اپنی زندگی میں بہت زیادہ ڈسپلن کریٹ کر لیتے ہیں. ان لوگوں میں اور بھی اوصاف ہوتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، یعنی ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے جو مال و دولت ہے ان میں کن دوسرے لوگوں کا سوسائٹی میں حق ہوتا ہے. للسائل والمحروم، ایسے لوگ جو کہ سوال بھی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، محروم ہوتے ہیں لیکن وہ سوال نہیں کر سکتے. سائل کہتے ہیں جو سوال کرے، اور محروم کہتے ہیں جو بالکل سائل کی طرح ہو لیکن وہ سوال نہ کرے. تو گویا ایسے لوگ جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ پہ یقین کرتے ہیں. ناظرین، جو نماز ہے یہ آپ کے تعلق کو خدا سے جوڑتی ہے، اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے وہ آپ کو خدا کے بندوں سے جوڑتا ہے. تو جب آپ محروم اور سائل لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو گویا آپ کی شخصیت ایک توازن کی طرف اور تناسب کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یوم حساب یا جزا و سزا کے دن کو حقیقت سمجھتے ہیں اور باقاعدگی سے اس کی تصدیق بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے ہیں. تو ناظرین، جو انسان کا یوم قیامہ پہ یقین کرنا اور پھر نماز قائم کرنا اور انفاق کرنا یہ لازم و ملزوم ہے. تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ یقیناً ہمارے امن کو برباد کر سکتا ہے. اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی حفظ کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہم لفروجہم حافظون. اور یہ بیسیکلی انسانی تطہیر کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان قوانین کو مانتا ہے جو کہ سوسائٹی کو اسلام یا دوسرے مذاہب نے دیے ہیں، کہ جس میں کہ آپ نے اپنی حفظ کو اور اپنے ان خیالات کو بھی کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، سوائے ان کی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ہجرت یا جنگ و جدل کے بعد ان کے نکاح میں آئیں. اس کے علاوہ وہ کبھی بھی اپنے ان جذبات کا، یہ جو جنسی جو جذبات ہوتے ہیں، ان کا استعمال نہیں کرتے. جو لوگ ان قوانین کی پابندی نہیں کرتے تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو کہ حدود کو کراس کرتے ہیں. آدون جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس کا مطلب یعنی وہ اس کو کراس کرتے ہیں، یعنی اس میں اپنی تقصیر میں چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی ان حدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی سوسائٹی میں اپنے وعدوں کے، اپنے الفاظ کے امین ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو عہد وہ کرتے ہیں وہ صرف لفظوں کا عہد نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعہ پیغام آیا ہوا ہے ان کی بھی وہ اس کے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں. اور اس کی فطرت جب کوئی مطالبہ کرتی ہے ان سے، جو کہ بہت ہی نیچرل ہوتا ہے، اپنے فطرت کے تقاضے جو جن کی آواز ان کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے
ان کو بھی وہ obey کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی شہادتوں پہ قائم رہتے ہیں, یعنی جو وہ کہتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جو ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ناظرین, جو نماز ہے وہ انسان کا ایک ٹریننگ ورکشاپ ہے, یعنی اس ٹریننگ ورکشاپ میں جب اپنی شخصیت کو آپ 5 دفعہ لاتے ہیں اس ورکشاپ میں, تو گویا آپ کی شخصیت کے اندر ایک نظم و ضبط آتا ہے. تو نماز گویا کہ دین کا قلعہ ہے, بشرطے کہ آپ اس کو دائم ہو, یعنی اس کو ہمیشہ پڑھیں, کنٹینیوٹی میں پڑھیں, تسلسل سے پڑھیں. اور دوسرا, آپ کو ان کی حفاظت کریں, جس کا مطلب ہے کہ یہ نیکیوں کا منبع ہے اور ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے. اور ناظرین, پھر ایسے ہی لوگ ہیں, ان ساری باتوں کا, ان سارے اعمال کا, ان سارے ڈیڈز کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک فی جنت المکرمون, کہ یہی لوگ ہیں جو جنت میں تکریم سے ہوں گے. گویا کہ یہ جو جنت میں جانا ان اعمال کا آؤٹ کم ہے, ان کا نتیجہ ہے. ناظرین, جو 4 نمبر پیراگراف ہے اس میں ایمان کا ابلاغ ہے اور کافرین کا رد عمل پایا جاتا ہے. اے رسول کریم, آپ بتلائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے آپ پر ایمان لانے کے منکر تھے, اب آپ پر نگاہیں جمائے ہوئے خوف اور عاجزی کی کیفیت میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کیوں لپک رہے ہیں؟ عن الیمین وعن الشمال عزین, یعنی وہ رائٹ اور لیفٹ سے, دائیں اور بائیں سے وہ آتے تھے گروپس کی شکل میں. عزین جو ہے یہ عزہ کی جمع ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ متفرق قسم کی جماعتیں رسالت مآب کی طرف آتی تھیں. یطمع, کیا ان کی طمع ہے, کیا ان کا خیال ہے کہ کل امرئ منہم ان یدخل جنت النعیم, کہ کیا یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جنتوں میں داخل ہو جائیں گے, جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ ان کا ظام ہے, یہ باطل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک بات کو تسلیم ہی نہ کریں, حق کو تسلیم نہ کریں اور یہ جنت میں داخل ہو جائیں, یعنی اعلیٰ قسم کی نعمتوں کے حقدار ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اور ان کو پتہ ہونا چاہیے, قرآن حکیم کہتا ہے کلا انا خلقناہم مما یعلمون, کہ ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. تو قرآن حکیم جگہ جگہ بتاتا ہے کہ انسانوں کو سب سے زیادہ ان کا خالق جانتا ہے. تو ناظرین, پھر قرآن حکیم کہتا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون, تو پھر ان کو حقیقت ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مشرقوں کا اور مغربوں کا مالک ہے, پرورش کرنے والا ہے, نورشل لارڈ ہے. اور انا لقادرون, لقادرون سرٹنلی یعنی حرف لام تاکید ہے, قادرون اس میں فاعل ہے کہ یقیناً ہم ہر چیز پہ قادر ہیں. پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ الا ان نبدل خیر منہم وما نحن بمسبوقین, کہ یقیناً ہم غالب ہیں, ہم ان میں ہر ایک کے اوپر یعنی ان کے اعمال کو یا ان کی شخصیت کو بدلنے کی قوت رکھتے ہیں, اور ہم کسی سے یعنی مات ہونے والے نہیں ہیں, ہم مجبور اور عاجز ہونے والے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا جو قادر ہونا ہے اس خوبی کو بیان کیا ہے. ناظرین, جو 5واں پیراگراف ہے وہ کافرین کو عذاب آخرت کا پیغام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے رسالت مآب کو کہ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, کہ پھر آپ ان کو چھوڑ دیں, یہ کھیل کود میں رہیں یا بیہودہ حرکات و سکنات میں رہیں, حتیٰ کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور اس دن کیا منظر ہوگا؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا, کہ اس دن یہ اپنی قبروں سے بہت تیزی میں نکل رہے ہوں گے. کأنہم الی نصب یوفضون, گویا کہ ایک مقررہ نشانے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں, جس طرح کہ پتنگے روشنی کی طرف لپکتے ہیں. تو ناظرین, نصب کہتے ہیں کسی چیز کا بلند کرنا, قائم کرنا یا گاڑ دینا, جس کی طرف بندہ اس کی ڈائریکشن میں جائے. اور یوفضون جو ہے یہ بیسیکلی کسی کام میں جلدی کرنے کو کہتے ہیں. تو یعنی اس منظر کو بیان کیا گیا ہے جب کہ سور پھونکا جائے گا, اور ان کا منظر کیا ہوگا؟ خاشعاتن ابصارہم, یعنی ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلۃ, اور ان کے چہروں پہ مایوسی ہوگی, جیسے مٹی پڑی ہوئی ہے, ذلت پڑی ہوئی ہے. اور ذالک الیوم, اور یہی دن ہوگا الذی کانوا یوعدون, جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو ناظرین, جو آخری آیت ہے اس میں یعنی اس منظر کو بیان کیا گیا ہے جو کافرین کا یا جو حق کا انکار کرتے تھے ان کا نقشہ بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ پہلی جو آیت ہے سالہ سائل بے عذاب الواقع, اس کا باقاعدہ جواب ہے. یعنی پہلا سوال تھا پہلی آیت میں, اور آخری آیت میں اس کی مہراج ہے, اس کا جواب ہے, اور جواب کا کلائمیکس ہے. اور یہی خوبصورتی ہے قرآن حکیم کے اسلوب کی کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے, ایک ایک آیت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے
موتی اپنے ہار میں ہوتے ہیں۔ سورہ المعارج اپنی 44 آیات کے ساتھ، 5 پیراؤں کے ساتھ، 2 رکوع کے ساتھ اور 241 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے معانی پہ غور کریں، اس کی آیات کے مطالب کو سمجھیں اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کریں اور سورہ کو زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں۔ بہت شکریہ ناظرین۔